बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान सीरीज़ के सिलसिले की एक कहानी सुहागन और कातिला, जिसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो खिड़की से पीछे हट गई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाकर खिड़की में झांका। आंखें खुली रह गईं। गोश्त का एक पहाड़ एक बहुत बड़े पलंग पर नजर आ रहा था। वो गहरी नींद सोया हुआ था, फिर भी उसकी सूरत देखकर खौफ आता था। सफेद चादर के नीचे सिर्फ वही नहीं था, एक जवां साल लड़की भी थी। चादर लड़की की गर्दन तक खिंची हुई थी और उसके बाल तकिए पर दूर तक बिखरे थे। वो भी महवे ख्वाब थी। मुमकिन था छोटी महारानी चांदनी की तरह ये बड़े महाराज की बड़ी महारानी हो। मैंने देखा उस कमरे में कई ऐसी अशिया नजर आ रही थीं जो जिन भूत उतारने वाले आमलों के हुजरों में होती हैं। आसेब ज़दा शख्स पर तशद्दुद करके उसे अधमुआ कर दिया जाता है, और जब वो बोलने के काबिल भी नहीं रहता तो ऐलान किया जाता है कि हजरात जिन फरार हो गए हैं। उन अशिया में धूनी देने के आलात, लोहे के शिकंजे, मारने पीटने के लिए लकड़ी के ऐसे डंडे जिनके सरों पर घुंघरू बंधे हुए थे, उल्टा लटकाने के लिए रस्से और पानी में गोते देने के लिए बड़ा सा टब। मालूम नहीं इस हुजरे में आसेब ज़दा शख्स पर क्या क्या बीत जाती थी। चांदनी सरगोशी में बोली, इस कमरे में ये गंजा लोगों के भूत भी उतारता है। 2 दरवाजे हैं यहाँ, एक से औरतें अंदर आती हैं, दूसरे से मर्द। मुझे अंदाजा हुआ कि ये वही कमरा है जिसके सामने मैंने एक दिन औरतों की तवील कतार देखी थी। बीमार लड़की की चीखो पुकार और आहोजारी मेरे कानों में गूंजने लगी। कैसी सितम ज़रीफी थी ये। वो मरीज जिनको किसी अच्छे दिमागी या जिस्मानी डॉक्टर और हस्पताल की ज़रूरत होती थी, इस कमरे में हमदर्दी के बजाय बेरहमी के मुस्तहिक ठहरते थे। यहाँ बीमारी को ख़त्म करने के बजाय बीमार की ऐसी तैसी की जाती थी और उसे नीम जान करके वापस भेज दिया जाता था। वहाँ खिड़की के सामने खड़े मुझे एक नया ख्याल आया। एकदम दिमाग में रोशनी सी हो गई। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि आज दोपहर यहाँ से चंद मील दूर हमारे साथ क्या ड्रामा हुआ था। बाडी वाला पुराने मंदिर में दाखिल होने के बाद गुम क्यों हो गया था। अचानक बिजली जोर से कड़की, दरो दीवार हिल गए। अंदर पलंग पर सोए हुए पहाड़ में भी जलजला पैदा हुआ। उसने बड़ी मुश्किल के साथ कई किस्तों में करवट बदली और मुंह फाड़ फाड़ कर जमाइयां लेने लगा। चांदनी ने मेरा बाजू थामा और उसी कमरे की तरफ चल दी जहां से हम आए थे। चोर दरवाजे से गुजरते हुए मैंने एक सलाखदार खिड़की से बाहर झांका। बारिश ताबड़तोड़ बरस रही थी। मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चांदनी जिस खामोशी से आई थी उसी खामोशी से वापस चली गई। मैं बिस्तर पर चित लेट गया और सोचने लगा, वो इसरार जिसने आज दोपहर हमें चकरा कर रख दिया था, अब मेरे लिए इसरार नहीं रहा था। बाडी वाला हमारे सामने मंदिर में घुसा था और उस वक्त भी मंदिर में ही था जब लालू राजा ने मंदिर से बाहर आकर हमें बताया था कि वो मंदिर में नहीं है। बात बिल्कुल सीधी सादी थी। छोटे महाराज और उसके कारिंदे अब काबिले भरोसा नहीं रहे थे। चंद रोज तक वो जरूर बाडीवाला के खिलाफ थे, लेकिन अब नहीं। अब वो शारदा के खिलाफ थे और उसकी वजह वही थी जो अभी चांदनी ने बताई थी। शारदा ने छोटे महाराज की ख्वाहिश के सामने सर झुकाने से इनकार किया था और नतीजे में उसे ना सिर्फ अपनी पनाहगाह से महरूम होना पड़ा था, बल्कि पनाह देने वाला भी उसका दुश्मन हो चुका था। यकीनन लालू राजा भी ये बात जानता था कि अब उसका मालिक किसके साथ खड़ा है। उसने बड़ी होशियारी से हमारी बेखबरी का फायदा उठाया था और बाडी वाला को हमारी गिरफ्त से साफ बचा लिया था। बात अब खुल चुकी थी। अब 2 ही सूरतें थीं। एक ये कि पूरी कुव्वत से छोटे महाराज पर हाथ डाल दिया जाए, उसके कारिंदे लालू राजा को भी पकड़ लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि बाडी वाला अब कहाँ है। दूसरी सूरत यह थी कि बारिश बंद होते ही यहाँ से निकल जाऊं और मुकामी थाने में पहुंचकर चंद होशियार मुखबरों को अस्थान की निगरानी पर लगा दूं। यकीनी बात थी कि अब लालू राजा दोबारा बाडीवाला के पास पहुंचेगा।
یہ عین ممکن تھا کہ مندر میں اس باڑی والا کو وہ ٹھکانہ بھی بتا دیا ہو جہاں دوبارہ ان کی ملاقات ہونا تھی۔ سوچ بچار کے بعد میں نے دوسری ترکیب پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے تیسے رات استھان میں کاٹی اور صبح 9-10 بجے کے قریب جیسے ہی بارش رکی اپنے عملے کے ساتھ استھان سے نکل آیا۔ بلال شاہ کی آنکھوں سے ظاہر تھا کہ پیٹ بھر کر حلوہ کھانے کے باوجود ساری رات سو نہیں سکا۔ میں نے پوچھا تو یہ اندازہ درست نکلا۔ وہ بولا، ساری رات برے برے خیال آتے رہے ہیں جی، بڑے بوڑھے ٹھیک ہی کہتے ہیں، پکی جگہیں خطرناک ہوتی ہیں، ہوائی چیزیں بندے کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ پکی جگہ سے بلال شاہ کی مراد پرانا مندر تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں ایک بار پھر اس مندر کا جائزہ لینا چاہتا ہوں تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ رہنے دیں خان صاحب، کیوں ہمیں جن چڑھانے کا پروگرام بنا لیا ہے آپ نے؟ کچھ نہ کچھ ہے ضرور وہاں، بلکہ میرا تو خیال ہے بہت کچھ ہے۔ تمہارا خیال غلط ہے، میں نے کہا، کچھ نہیں ہے وہاں، بس ہم ہی ذرا چکر میں آ گئے تھے۔ پھر میں نے بلال شاہ کو تمام تفصیل بتائی اور اس کا خوف کسی حد تک کم ہو گیا۔ بلال شاہ یہ جان کر حیران ہوا کہ چھوٹے مہاراج نے شاردا کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ناکام ہو کر اب اس کی جان کا دشمن ہو رہا ہے۔ مندر راستے ہی میں پڑتا تھا۔ ہم نے جیپ مندر کے قریب روکی اور محتاط نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید باڑی والا اب بھی وہاں موجود ہو، لیکن یہ امید بر نہیں آئی۔ باڑی والا اب اتنا بھی پاگل نہیں تھا کہ چھاپا پڑنے کے باوجود مندر کو ٹھکانہ بنائے رکھتا۔ کل دوپہر پیش آنے والی صورتحال واضح تھی۔ لالو راجا نے مندر میں داخل ہو کر باڑی والا کو بتا دیا تھا کہ پولیس اس تک پہنچ گئی ہے اور پولیس والے باہر گھیرا ڈالے کھڑے ہیں۔ باہر آ کر اس نے ہمیں چکر دیا کہ ملزم پچھلے دروازے سے نکل گیا ہوگا۔ جب ہم جھاڑیوں میں اسے تلاش کر رہے ہوں گے وہ سچ مچ مندر سے نکل کر غائب ہو گیا۔ مندر میں گھوم پھر کر ہم مقامی تھانے میں آ گئے۔ میں نے ایس ایچ او کو ساری حقیقت بتا دی اور اسے کہا کہ وہ فوراً استھان کی خفیہ نگرانی کا انتظام کرے۔ یہ تیسرے روز کی بات ہے۔ جھمرا کا ایس ایچ او بیدی خود میرے پاس امرتسر پہنچا اور اس نے بتایا کہ باڑی والا کا کھوج لگ گیا ہے۔ وہ خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ بتانے لگا کہ استھان کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی۔ لالو راجا بھی زیر نگرانی تھا۔ آج صبح سویرے لالو راجا استھان سے نکلا اور جھمرا کے قصبے کے ایک مشکوک پان فروش دلبر جانی سے ملاقات کی۔ یہی دلبر جانی 12 بجے کے قریب باڑی والا کو لے کر استھان پہنچ گیا۔ باڑی والا نے اپنا منہ سر ایک کمبل میں لپیٹ رکھا تھا اور اس کے پاس آٹومیٹک رائفل بھی موجود تھی۔ وہ نشے میں دھت نظر آتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مندر سے بھاگنے کے بعد جھمرا قصبے میں چلا گیا ہو اور اب تک اسی پان فروش کے پاس چھپا ہوا ہو۔ میں نے ایس ایچ او بیدی سے کہا، اب کیا ارادے ہیں؟ استھان پر چھاپا مارا جائے؟ وہ سکھ ہونے کے باوجود سگریٹ پیتا تھا۔ ایک طویل کش لے کر بولا، یار نواز خان، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی باڑی والا کی پتنی کا کھوج بھی لگانا ہے۔ مجھے تو شک پڑتا ہے کہ یہ حرامی، کیا نام ہے اس کا، چھوٹے مہاراج، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ کڑی شاردا کہاں ہے۔ اب یہ باڑی والا کو اس کا اتا پتہ بتائے گا اور پوری طرح بھڑکا کر اس کی طرف بھیج دے گا۔ میں ان استھان کے سیوکوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ حرام کے تخم خود دنگا فساد نہیں کرتے، خون خرابے سے بھی بچ کر رہتے ہیں۔ یہ سارے کام وہ دوسروں سے کرواتے ہیں اور اگر خود کریں تو بہت ہاتھ پاؤں بچا کر کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ بولا، مطلب یہ ہے کہ ہم جیتے ہوئے گھوڑے پر دوبارہ شرط لگائیں، یعنی جس طرح ہم نگرانی کر کے باڑی والا تک پہنچے ہیں ایسے ہی باڑی والا کی نگرانی کر کے شاردا تک پہنچ جائیں۔ لیکن یہ پرخطر کام ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا، باڑی والا کے سر پر خون سوار ہے، ہمیں اسے اتنا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ شاردا تک پہنچ کر اسے نقصان پہنچا سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری نگرانی سے سارا کام ہی چوپٹ ہو جائے۔ ملزم ہوشیار ہو کر نکل بھاگے، شاردا بھی نہ ملے اور باڑی والا بھی مفرور ہو جائے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ بیدی نے پوچھا۔ میرے خیال میں تو وقت ضائع کیے بغیر فوراً باڑی والا کو اس کے ساتھ چھوٹے بڑے مہاراج کو چھاپ لینا چاہیے، نہ نقد نہ تیرا ادھار۔ دیگر عملے سے صلاح مشورے کے بعد ہم نے فوراً جھمرا پہنچنے کی ٹھانی، لیکن ابھی تھانے سے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ جھمرا سے فون آ گیا۔ فون کرنے والا بیدی کا سب انسپیکٹر تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے باڑی والا
استھان سے قریبی گاؤں کالی پورا کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ لالو راجا بھی ہے۔ دونوں ایک تانگے پر سوار ہیں اور بغیر رکے سفر کرتے رہے تو 1.5 گھنٹے میں کالی پورا پہنچ جائیں گے۔ سب انسپیکٹر نے مخبر کے حوالے سے بتایا کہ ان کے ارادے خطرناک نظر آتے ہیں اور یہ عین ممکن ہے کہ شاردا کالی پورا میں ہو اور وہ اسی کی طرف جا رہے ہوں۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ مخبر کو یہ اہم اطلاع دینے والی چھوٹے مہاراج کی رکھیل چاندنی تھی۔ یہ بڑی کارآمد اطلاع تھی اور بہت بر وقت پہنچی تھی۔ امرتسر کے تھانے سے کالی پورا کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا، یعنی جیپ پر۔ ہم ابھی روانہ ہو جاتے تو لالو راجا کے تانگے سے پہلے کالی پورا پہنچ سکتے تھے۔ ہم تیار تو پہلے سے تھے، فوراً جیپ میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ پنجابی کی ایک مثال مشہور ہے، کالیاں آگے ٹوئے، یوں ہی جلدی کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کالی پورا جاتے ہوئے یہی کچھ ہوا۔ تیز رفتاری کی وجہ سے ہماری کھٹارا جیپ بیچ رستے کے ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ اگر باڈی والا واقعی اپنی پتنی کی طرف گیا تھا تو ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ بڑے جتنوں کے ساتھ نصف گھنٹے میں ہم نے جیپ کو منایا اور دوبارہ کالی پورا کی طرف روانہ ہوئے۔ کالی پورا اس ڈیک نالے کے کنارے واقع ہے جو امرتسر والی نہر کی متوازی واہگہ کی طرف آتا ہے اور پھر آگے جا کر راوی میں داخل ہو جاتا ہے۔ چند گلیوں سے گزر کر ہماری جیپ گاؤں کے بڑے چوراہے میں داخل ہوئی۔ نہ جانے کیوں چوراہے میں داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ سنگین واقعہ جس کے رونما ہونے کا خدشہ تھا رونما ہو چکا ہے۔ مجھے کچھ حیران پریشان چہرے نظر آئے جو ایک تنگ گلی میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ ایسے ہی چہروں والے لوگ گلی سے باہر بھی نکل رہے تھے۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر ٹولیوں میں کھڑے چہ میں گوئیاں کر رہے تھے۔ پولیس جیپ دیکھ کر لوگ دائیں بائیں کھسکنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں چوراہے کی رونق آدھی رہ گئی۔ ایک شخص بھاگ کر جیپ کے قریب آیا اور بولا، میں نمبردار کا چھوٹا بھائی ہوں جی، گلی میں قتل ہو گیا ہے، قاتل چھت پر ہے، آپ جلدی آئیں جی۔ میں جانتا تھا کہ باڈی والا کے پاس نہایت خطرناک رائفل ہے، ضروری تھا کہ ہم جو کچھ کریں بہت احتیاط سے کریں۔ اس بات کا علم تو ہمیں جائے واردات پر پہنچ کر ہوا کہ قتل کرنے والا مرد نہیں عورت ہے۔ یہ ایک پختہ مکان تھا، دیوار پر اپلے لگے ہوئے تھے، بھدے سے دروازے کی دوسری جانب ڈیوڑی میں بھینس بندھی تھی۔ مکان کے گرد لوگ جمع تھے اور چھت کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ کھڑی ہے، کوئی پکار رہا تھا وہ دیکھیں وہ پرلی طرف گئی ہے۔ آوازوں میں دہشت تھی اور چہرے خوف و ہراس کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے بتایا کہ نیچے کمرے میں 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ دونوں قتل اس عورت نے کیے ہیں۔ یہاں تک لانے والا نمبردار کا بھائی بولا، اس نے چھری ماری ہے جی دونوں کو، ان میں سے ایک تو مر گیا ہے، دوسرا شدید زخمی ہے، چھری مار کر وہ بھاگنے لگی تھی، پڑوسیوں نے پیچھا کیا تو سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئی۔ انہوں نے نیچے آنے والا دروازہ باہر سے بند کر دیا، اب وہ چھت پر ہی پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا یہ مکان گاؤں میں ہونے کے باوجود شہری مکانوں سے ملتا جلتا تھا۔ دیواروں پر پلستر کیا گیا تھا اور برے بھلے بیل بوٹے بنے تھے۔ چھت اسی طرح کی تھی کہ عورت جنگلہ پھلانگ کر کسی دوسری چھت پر بھی نہیں جا سکتی تھی، وہ اوپر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ دفتن جنگلے میں سے مجھے اس کی جھلک نظر آئی، اس کے سر پر کالی چادر تھی، میں پہچان گیا وہ شاردا ہی تھی۔ میں نے ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور بھاگتا ہوا مکان کی سیڑھیوں پر پہنچ گیا۔ سیڑھیوں کی دیوار پر مجھے خون کے دھبے صاف نظر آئے۔ سیڑھیوں کا بالائی دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے سے کان لگا کر سن گن لی، کوئی آہستہ آہستہ رو رہا تھا، یقیناً یہ شاردا تھی۔ میں نے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور کنڈی کھول کر چھت پر چلا گیا۔ شاردا چھت کے وسط میں کھڑی تھی، خون آلود چھری اس کے ہاتھ میں تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ خبردار میرے قریب مت آنا، وہ خوفناک آواز میں بولی، مجھے گولی چلانے پر مجبور مت کرو شاردا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ عین اس وقت مجھے اپنے ASI کا چہرہ نظر آیا، وہ سامنے والے رخ سے چھت پر چڑھ آیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ جنگلے پر تھے اور وہ بازوؤں کے زور پر اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ اس کی آہٹ سن کر شاردا نے جلدی سے گھوم کر دیکھا۔ یہ ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور قریباً 5 قدم کا فاصلہ سیکنڈ کے چوتھے حصے میں طے کر کے شاردا پر جا پڑا۔ میرا ایک ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر پڑا، وہ بڑے زور سے ٹائلوں کے فرش پر گرتی، لیکن میں نے گرتے گرتے اسے اپنے اوپر کر لیا۔ یوں وہ شدید چوٹ سے محفوظ رہی،
گرنے کے بعد وہ بری طرح مچلی، لیکن اس دوران ASI چھت پر پہنچ چکا تھا، اس نے اسے دبوچ لیا۔ شاردا پر جیسے ہسٹریا کا دورہ پڑا ہوا تھا، ہم اسے کھینچ تان کر نیچے لائے۔ وہ بری طرح چیخ چلا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس ہی ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں اب لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ میں نے باڈی والا کو دیکھا، چند افراد اسے اٹھا کر باہر لا رہے تھے۔ پیٹ پر سے اس کی قمیض خون سے تر تھی، اسے ایک ننگی چارپائی پر ڈال دیا گیا تھا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ آثار بتاتے تھے کہ اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچائے جانے کی ضرورت ہے۔ اسے دیکھ کر شاردا چلائی، کتے، تجھے جان بوجھ کر چھوڑا ہے، جان بوجھ کر چھوڑا ہے تجھے، تیری جان اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی، تیری بیٹی ہیرا منڈی کے چکلے میں ناچے گی، تیری نواسیاں نواسے خاندانی کنجر کہلوائیں گے، تو جدھر جائے گا لوگ تیرے منہ پر تھوکیں گے اور تجھے جوان بیٹے کا قاتل کہیں گے، دن رات انگاروں پر لوٹے گا تو اور جل جل کر مرے گا، تو نے میرا سہاگ اجاڑا تھا، میں نے تیری زندگی اجاڑ دی ہے، نسل ختم کر دی ہے تیری۔ وہ حلق کی پوری قوت سے چیخ رہی تھی، لگتا تھا ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ تھانے میں پہنچ کر شاردا کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے ایک طویل بیان دیا۔ اس بیان سے یہ اہم انکشاف ہوا کہ 5 سال پہلے شاردا کا پہلا شوہر ہلاک نہیں ہوا تھا، اسے قتل کیا گیا تھا، اور قتل کرنے والا وہی تھا جو بعد میں اس کا دوسرا شوہر بنا، یعنی باڈی والا۔ دیکھا جائے تو یہ کہانی شہنشاہ جہانگیر، نور جہاں اور علی کلی کی مشہور و معروف کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کہانی کے مطابق مظلوم عورت نے ظالم کے سامنے سر جھکا کر حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، جبکہ یہاں مظلوم عورت نے اپنی مانگ اجاڑنے والے سے بدلہ لیا اور اسے انتقام کی آگ میں جلا کر عبرت نگاہ بنا دیا۔ یہ کہانی اس دن ہی شروع ہو گئی تھی جب چند سال پہلے شاردا دلہن بن کر گوارا نامی بستی میں اتری تھی۔ باڈی والا تب تک بدماشی چھوڑ چکا تھا اور اس کا شمار علاقے کے کھاتے پیتے معتبر لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ ویسے بھی وہ مواڑی خاندان میں بڑا بھاگوان سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے والدین کی چھٹی اولاد تھا اور سال کے 2 پہلے مہینوں میں پیدا ہوا تھا۔ مواڑی برادری کے بعض لوگ اسے شادی بیاہ میں خاص طور پر بلاتے تھے اور وہ دلہن یا دلہا کے ہاتھ پر چاندی کا روپیہ رکھ کر ایک پرانی رسم پوری کرتا تھا۔ اس روز باڈی والا نے شاردا کی گوری ہتھیلی پر بھی چاندی کا روپیہ رکھا اور ساتھ ہی ساتھ اس پر اپنی آنکھ بھی رکھ لی۔ شاردا کا چمکتا دمکتا نوخیز حسن اس کے سینے میں تیر کی طرح لگا اور وہ شیطانیت جو کچھ عرصے سے اس کے اندر سو رہی تھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ دن رات شاردا کے بارے میں سوچنے لگا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ شاردا جیسی عورت کے بغیر زندہ رہنا کوئی زندہ رہنا نہیں۔ وہ جوانی کی عمر گزار چکا تھا، لیکن حسین عورت کے لیے اس کی بھوک اب بھی جوانوں جیسی تھی۔ اس بھوک نے اسے اس طرح تڑپایا کہ وہ ہر حد پھلانگنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ ایک خرانٹ اور پختہ کار شخص تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے بڑی احتیاط سے جال پھیلایا۔ کسی کو شبہ تک نہیں تھا کہ باڈی والا وجے کی پتنی پر دانت تیز کیے بیٹھا ہے، لہٰذا ایک روز وجے ٹریفک کے حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو کسی نے نہیں سوچا کہ یہ ایک قتل ہے اور اس قتل میں باڈی والے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وجے ٹیچر تھا، اسکول میں پڑھا کر واپس آ رہا تھا کہ ایک ٹیکسی کار اسے روندتی ہوئی گزر گئی۔ وجے کی ناگہانی موت کے بعد باڈی والا نے چند مہینے صبر و سکون سے انتظار کیا۔ وہ ایک ماہر شکاری تھا اور ماہر شکاری انتظار کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ جب وجے کی موت کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور بیوی کی بہتی آنکھیں بھی خشک ہونے لگیں تو باڈی والا نے بڑی شرافت کے ساتھ شاردا کے لیے پیغام بھجوا دیا۔ شاردا ایک ہندو لڑکی تھی اور اکثر ہندو گھرانوں میں بیوہ کی دوسری شادی ایک ناپسندیدہ کام ہوتی ہے۔ شاردا کے سلسلے میں بھی یہ رکاوٹ سامنے آئی۔ دوسری طرف شاردا خود بھی اس شادی پر رضامند نہیں تھی، لیکن اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ وہ رضامند ہو گئی۔ اس کے اچانک رضامند ہونے کے پیچھے ایک راز تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے ظلم سے آگاہ ہو چکی تھی۔ عورت کی چھٹی حس کئی معاملوں میں مرد سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی طرف اٹھنے والی بد نظر کو بہت جلدی بھانپ لیتی ہے۔ شاردا کے ذہن میں بھی پہلے روز سے ایک شبہ تھا، پھر جب باڈی والا کی طرف سے اس کے لیے پیام آیا تو یہ شبہ ایک کومپل سے درخت بن گیا۔ شاردا نے اپنے طور پر جستجو کی اور ایک روز اس پر وہ خوفناک انکشاف ہو گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ باڈی والا کا ایک پرانا ساتھی
شاردا کے حسن و دل فریب کے جال میں الجھ گیا اور اس نے بتایا کہ شاردا کے پتی وجے کو کچلنے والی ٹیکسی نہیں تھی، بلکہ وہ ہوس تھی جو بد کردار مرد کے ذہن میں ازل سے پیدا ہوتی رہی ہے اور پروان چڑھتی رہی ہے۔ شاردا کے اندر انتقام کا جوالا مکھی بھڑک چکا تھا۔ اس نے باڑی والا سے شادی کی حامی بھر لی۔ جس روز اس کی مانگ میں دوسری بار سندور بھرا گیا اور وہ باڑی والا کے گھر واقعہ ایشور کالونی میں اتری، اس روز وہ ایک عورت نہیں ناگن تھی جو اپنے جوڑے کی موت کا بدلہ لینے ایک شکاری کے آنگن میں اتری تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آگ تھی، اس کے سینے میں دل نہیں دہکا ہوا انگارہ تھا۔ وہ سراپائے قہر تھی، لیکن اس کا قہر پہاڑی ندی کی طرح پرشور نہیں تھا۔ وہ ایک نیلا سمندر تھا جو اوپر سے پرسکون اور نیچے سے بلا خیز ہوتا ہے۔ شاردا کے انتقام نے سب سے پہلے باڑی والا کی جوان بیٹی ہیما کو ڈسا۔ اس نے ہیما کے ناپختہ جذبات کو بھڑکایا اور محلے کے ایک نوجوان پریتم سے اس کی یاری لگوا دی۔ وہ خود ان کے رکے ایک دوسرے کو پہنچاتی رہی اور ان کے مل بیٹھنے کا انتظام کرتی رہی، یہاں تک کہ باڑی والا کی لاڈلی ہیما اس کے منہ پر بدنامی کی کالک مل کر گھر سے بھاگ گئی۔ یہ باڑی والا کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا۔ ہیما کے بعد شاردا کی نگاہ انتقام باڑی والا کے جوان سال بیٹے بسوا جیت پر لگ گئی۔ ایک موقع پر اس نے بسوا جیت کو ان لڑکوں کے ہاتھوں قتل کروانے کی کوشش کی جنہوں نے اس کی بہن کو اغوا کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پریتم کبھی کبھار صاحب ہوٹل میں آ کر بیٹھتا ہے۔ ایک روز جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں موجود تھا، شاردا نے بسوا جیت کو اطلاع دے دی۔ بسوا جیت صاحب ہوٹل جا کر ان لڑکوں سے لڑ پڑا۔ اسے چاقو کے زخم لگے اور میں نے اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا۔ بدلے کی آگ نے شاردا کے اندر کی عورت کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اب وہ صرف ایک ناگن تھی۔ صاحب ہوٹل کی لڑائی میں بسوا جیت کا ٹخنا ٹوٹ گیا تھا اور وہ گھر میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی قید کے دوران شاردا نے ایک ایسا کھیل کھیلا جو اس واردات میں سب سے گھناؤنا اور خطرناک تھا۔ اس نے ایک ناگن کی طرح اپنی آنکھیں نوجوان بسوا کی آنکھوں میں ڈال دیں اور اسے اپنے جلووں سے مسحور کر کے گمراہی کی طرف کھینچنے لگی۔ وہ سر تاپا گناہ تھی اور کسی ہوائی مخلوق کی طرح بسوا کے اعصاب پر سوار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ گو وہ بسوا سے دور تھی، لیکن اس کا سایہ ہر وقت بسوا کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ وہ رستم اور سہراب کی طرح باپ بیٹے کو ایک دوجے کے خون کا پیاسا کر دینا چاہتی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ گھر کے آنگن میں بکھرتی ہوئی چنگاریاں گھر کے مالک کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکیں۔ باپ بیٹے کے درمیان شکوک و شبہات کی دیوار کھڑی ہونے لگی، اور پھر ایک روز یہ لاوا پھٹ پڑا۔ باڑی والا نے نوجوان بیٹے کو بدترین ناموں سے پکارنے کے بعد گھر سے نکال باہر کیا۔ سرد رات، سینے میں گرم خون جوش مارتا ہوا، دماغ میں زہریلا دھواں۔ بیٹا گھر سے نکل کر ایک چوک میں جا بیٹھا اور اپنا لائحہ عمل سوچنے لگا۔ اس طویل سوچ بچار کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ آدھی رات کے بعد بیٹا دیوار پھاند کر پھر گھر میں گھسا اور باپ کی کار میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ علی الصبح باڑی والا حسب معمول سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں چلتی کار کے اندر باپ بیٹے میں جنگ ہوئی اور بسوا جیت اپنے ہی ریوالور کی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ اس لڑائی کے ثبوت میں باڑی والا کے کچھ بال بسوا جیت کی مٹھی میں رہ گئے تھے۔ شاردا ایک ناگن تھی اور اس ناگن کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ باڑی والا کی بیٹی گھر سے بھاگ چکی تھی۔ چھوٹی بیٹی کا مستقبل تاریک ہو چکا تھا۔ باپ بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا اور باپ بیٹے کے قتل میں پھانسی کا حقدار ٹھہر چکا تھا۔ اس انتقام کو آگے بڑھانے میں اور باڑی والا کے انجام کو مزید عبرتناک کرنے میں حالات نے بھی شاردا کا ساتھ دیا۔ ہیما جو گھر سے بھاگ گئی تھی، شرافت کی آخری سیڑھی سے بھی گر گئی۔ صاحب ہوٹل میں ہونے والی لڑائی کے بعد پریتم خوف زدہ ہو کر کراچی بھاگ گیا اور ہیما جالندھر کے ایک سیکنڈ کلاس ہوٹل میں بے آسرا پڑی رہ گئی۔ وہاں وہ ایک بے ضمیر پراپرٹی ڈیلر کے ہتھے چڑھ گئی، جس نے کئی روز اسے اپنے پاس رکھنے اور بے آبرو کرنے کے بعد ایک غنڈے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یوں وہ بکتی بکاتی اسی جگہ پہنچ گئی جہاں اکثر گمراہ لڑکیاں پہنچتی ہیں۔ شاردا اور باڑی والا کی گرفتاری کے 2 روز بعد ہم نے ہیما کو لاہور کے ایک چکلے سے برآمد کر لیا تھا۔ وہ ایک ایسے مرجھائے ہوئے پھول کی طرح تھی جو ہوا کے ذرا سے جھونکے سے بکھر سکتا تھا۔ یہ انجام تھا اس شخص کا
جو خود کو با تدبیر سمجھتا تھا، اور اپنی عقل کے زور پر اس نے ایک عورت کو ہوس کی زنجیر پہنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ انتقام تھا اس عورت کا جس نے ہوس کی کمر توڑ دی تھی اور قہر بن کر ظالم کو خاکستر کر دیا تھا۔ کالی پورا کے مکان میں لالو راجا شاردا کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ اس کے سینے اور پیٹ پر چھری کے 5 زخم آئے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ شاردا نے باڑی والا کو جان بوجھ کر چھوڑا تھا۔ وہ جس طرح اچانک ایک تاریک کمرے سے نکل کر ان دونوں پر حملہ آور ہوئی تھی، ان دونوں کی جان لے سکتی تھی۔ وہ دونوں شاردا کی جان لینے آئے تھے، لیکن الٹی چھری ان پر چل چکی تھی۔ ایک جان سے گیا تھا اور دوسرا جان لیوا طور پر زخمی ہوا تھا۔ نہ ان کی مردانگی کام آئی اور نہ وہ طاقتور رائفل جسے ماضی کا نامور بدماش باڑی والا بڑے غرور سے اٹھائے پھرتا تھا۔ اس کیس کے گرفتار شدہ مجرموں میں استھان کے چھوٹے اور بڑے مہاراج بھی شامل تھے۔ ایک طویل عدالتی کارروائی کے بعد دونوں مہاراجوں کو مختلف دفعات کے تحت 7 برس قید با مشقت سزا ہوئی اور ان کے استھان کی زمین سرکاری کنٹرول میں دے دی گئی۔ لالو راجا کے قتل اور دیگر جرائم میں شاردا کو 12 سال قید با مشقت اور باڑی والا کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ یہ واقعی عمر قید تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ جیل سے زندہ سلامت نکل بھی آیا تھا تو پچھتاوے کی دہکتی زنجیروں نے اسے ساری عمر جکڑے رکھا ہوگا۔